बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 19 जुलाई 2026 इतवार का दिन कुछ बड़ी अहम खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली बड़ी खबर पर आज हम बात करेंगे। शहबाज हुकूमत को लेकर पिछले कुछ दिनों से मैं खबरें रिपोर्ट कर रहा हूँ कि हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो गए हैं। निज़ाम अब सिस्कियाँ ले रहा है और ये सिस्टम जो है वो इस हुकूमत का बोझ मजीद उठाने को तैयार नहीं है। अब एक और अहम खबर निकलकर सामने आ चुकी है। शहबाज हुकूमत बढ़ गई है। शहबाज हुकूमत को लेकर एक और अहम खबर कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ बड़े फैसले कर लिए हैं। ये क्या फैसले हुए हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। दूसरी जानिब सड़कों पर फैसले, मुराद सईद को लेकर खबरें आ रही हैं। मुराद सईद जो हैं वो मंजर आम पर आए हैं। अवाम ही अवाम है। आज सड़कों के ऊपर एक बार फिर से मेला लगा है और मौलाना फजल रहमान उनकी भी एंट्री हो गई है। ये अचानक से डॉट्स कनेक्ट करेंगे कि अचानक से हो क्या रहा है। सड़कें गर्म हो गई हैं, महाज गर्म हो चुका है, हुकूमत के घर जाने की बात हो रही है। लेकिन आपने इन सारी चीजों को आज हम मिलाकर एनालाइज करेंगे, कुछ खबरें आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। इस फाशिस्ट हुकूमत ने हमारे इस चैनल की रीच को गिराने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए हैं, तो आप सबकी भारी जिम्मेदारी है कि आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और आप हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। जनाब, सबसे पहली खबरों पर हम बात करते हैं कि एक तो जो नौरीन खान, इमरान खान की बहन है, उनका एक इंटरव्यू का पार्ट वायरल हुआ जो कि इस इंटरव्यू का हिस्सा था और उसमें वो मार्का हक के हवाले से कुछ बात कर रही हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग को लेकर बात कर रही हैं जो कि गैर मुनासिब अमल था। उसको लेकर शायद इमरान खान साहब भी ये बात न करते जो आज नौरीन खान इमरान खान साहब की बहन ने कर दी है। तो ये नहीं पता कि वो एक इंटरव्यू का हिस्सा था, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, कोई चाय के ढाबे के ऊपर बात हो रही थी, वो एक इंटरव्यू के दौरान ही सारी चीजें हुई हैं। तो एनसीसीआई जनाब हरकत में आ गया। जो इंटरव्यू करने वाला शख्स था उसको भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इमरान खान की बहन जो है उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं। और इस हवाले से बताया गया है कि नौरीन खान न्याजी को 20 जुलाई 2026 को इस्लामाबाद में एनसीसीआई के सामने जाती हैसियत में पेश होने का कहा गया है कि आप अपना आकर बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाएं। और फिर एनसीसीआई ने कहा कि इनके खिलाफ रियासती इदारों के बारे में मुबैना तौर पर झूठा और इश्तियाल अंगेज मवाद सोशल मीडिया पर फैलाने के इल्जाम के तहत कार्रवाई की जा रही है और वो उनको इसी वजह से तलब किया गया है। अब एक तरफ तो ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब आज ख्वाजा साद रफीक उनकी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा कि लाठी गोली नहीं बल्कि आइन और कानून का मुनसिफाना इस्तेमाल ही असल रास्ता है। ना तो हर मुखालिफ को पकड़ा जा सकता है और ना ही हर एक का मुंह बंद किया जा सकता है। तारीख गवाह है कि माजी में ऐसी कोशिशें करने वाले कभी भी कामयाब नहीं हुए। अब आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या आप मरियम नवाज की हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है इस पंजाब हुकूमत की तरफ से? आप सीसीडी देखें, आप पेरा देखें, आप जो है वो देखें, कल जो है मखतूम जावेद हाशमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर तरीन रहनुमा रह चुके हैं। ये इनका कदकाठ बहुत बड़ा था और जब मुशर्रफ दौर के अंदर ख्वाजा आसिफ जो है वो मुल्क से बाहर चले गए थे, दुबई के अंदर मुलाजमत कर रहे थे, जब उनको कोई कॉल करता था तो वो ये कहते थे कि मैं सियासत छड़ देती है। जो आज वफाकी वज़ीर दिफा बने हुए हैं, ये मुल्क का आप देखें कितने बड़े ये जो है मुल्क के वारिस बने हुए हैं। आज ये आप इनकी लेक्चर सुने तो यकीन करें, खुदा की कसम मुझे दुख होता है कि ऐसे ऐसे लोटे, ऐसे ऐसे चोर चक्के डाकू हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत है। ऐसा ऐसा काम भी कर चुके हैं कि आप अल्लाह की पनाह। तो उस वक्त भी जो जावेद हाशमी साहब है ना, वो मारे खा रहे थे, वो कुर्बानियां दे रहे थे जब मियां नवाज शरीफ साहब खुद मुल्क से बाहर चले गए थे। तो आज ये साद रफीक साहब बयानात से कुछ नहीं होने वाला। आप इस नून लीग का हिस्सा हैं, या तो आप अल्लाह ऐलान कहें कि मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हूं। आप ही मफाद परस्त टोले में से एक हैं। मैं आपकी बड़ी कदर करता हूं, आप बहुत बड़ी सियासतदान हैं, आपका कद बहुत बड़ा है, लेकिन आप मफाद परस्त टोला तो हैं। पाकिस्तान में कई दहाइयों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप असेंबलीज के अंदर बैठे मरात ले रहे हैं, मिनिस्टर्स बने, बहुत कुछ बने। और फिर हसन अली साहब के हवाले से खबर आ रही है, पाकिस्तान के माइनस क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं, वो इंडिया में चूंकि उनकी शादी हुई है, उनका ससुराल इंडिया के अंदर है, अपनी बीवी से मिलने, अपने बच्चों से मिलने उस सिलसिले में भारत जा रहे थे। तो वहां दिल्ली की ट्रेन के में जो बदसलूकी हुई है कि हसन अली को डंडों के साथ मारा गया। और ये इस जो ये घटिया हरकत हुई है, इस हवाले से कोई मेरे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी अभी तक नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी बॉलर जो हैं हसन अली साहब ऐसे जा रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी दिल्ली की ट्रेन के अंदर सफर कर रहे होंगे। जब आप जानते हैं
کہ انڈیا کے اندر اتنی بڑی فاشزم ہے اور RSS کا ایجنڈا، اور پھر مودی کی حکومت جو ہے وہ جیسے پاکستانیوں سے نفرت کرتی ہے، وہ مسلمانوں سے نفرت کرتی ہے، تو ضرور ان پر تشدد کرتے ہیں. تو یہ ایک فیک خبر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی تک اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ سامنے نہیں آ پائی ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں جناب. اس وقت حکومت جو ہے وہ شدید بحران کا شکار ہے. ملکی معیشت حکومت نے تباہ کر دی. ہماری امپورٹ ایکسپورٹ کی صورتحال دیکھیں، ہمارا سرکولر ڈیٹ دیکھیں، اور ملک میں اس وقت پیسہ مکمل طور پر ختم ہو گیا. ملک میں فارن ریمیٹنسز لوگ نہیں بھیج رہے. ہمارے فارن انویسٹر تو کیا، ملک میں بیٹھا ہے جو انویسٹر ہے، ہمارا لوکل انویسٹر ہے، وہ ملک میں انویسٹ کرنے کو تیار نہیں. اس نے پیسہ باہر نکالا ہے ملک سے، اور ملک سے باہر لے کر چلا گیا. کیونکہ ہمارے ملک میں ادارے جو ہیں وہ چور چکے ڈاکو بن گئے. FBR کا دل کرتا ہے آپ کے بینک سے پیسہ چوری کر لیتے ہیں. ہمارے ملک میں کسی بھی ادارے کا دل کرتا ہے ہمارا پیسہ چوری کر کے کہیں اور لگا دیتے ہیں. تو یہ اس وقت پاکستان کی صورتحال بن چکی ہے کہ جیسے آپ نے جو ہے وہ پنجاب پولیس کا استعمال کیا، آپ نے FBR کا استعمال کیا، آپ نے دیگر اداروں کا استعمال کیا. تو یہ جو ہے وہ صورتحال ہے، اور حکومت جو ہے بدترین طریقے سے ناکام ہوگی ہے. SIFC کا پلیٹ فارم پچھلے 18 مہینوں سے بند ہے. آپ کی اکانومکلی صورتحال دیکھیں کہ جب آپ کے ملک میں پیسہ ختم ہوتا ہے تو آپ پیٹرول کے اندر لیوی بڑھا کر، جگہ ٹیکس بڑھا کر عوام کی جیبوں پر ڈھاکہ مارتے ہو، اربوں روپے اکٹھا کرتے ہیں. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آخری موقع دیا گیا کہ اب حکومت کے جو وزراء ہیں ان میں تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. تو خبر میں آپ کو دے چکا ہوں. اب اس حکومت کے گھر جانے کا وقت آ چکے ہیں. جب PDM بنی تھی تو اس وقت ہمیں نظر آ چکا تھا کہ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا پہیا الٹا گھوم گیا. اب 1 پیج ایجنڈا پٹ گئے. PDM، مولانا فضل الرحمان زرداری، یہ وہ سب ساری جماعتیں ایک پیج پر آئیں، ایک بیانیہ بنا، پھر سارا ماحول بنا، اور پھر عجیم چین آپریشن کیا، اور اب عدم اعتماد کامیاب ہوئی، اور پھر یہ سارا ٹولہ جو ہے ملک کے اوپر مسلط ہو گیا. خیر میں یہ پولیٹیکلی سارا ایک واقعہ بتا رہا ہوں کہ ٹولہ ہے جو بھی ہے وہ یہ سارا کچھ ہوا. اب پاکستان تحریک انصاف پچھلے 4 سال سے مار کھا رہی ہے. پچھلے 4 سال سے کہا جا رہا تھا کہ ان کے دور میں ملک ڈیفالٹ کر گیا، ہمارے ملک دور کے اندر ملک جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہیں گی. آج یہ سارے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ٹھٹے مار کے ہنستے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے ملک کا کباڑہ کر دیا اور آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ہم 400 روپے لیٹر پیٹرول بھی کر دیں گے نا تو آپ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ ہمارے قوم کی بدقسمتی ہے، اور یہ ذلالت ہے ہمارے قوم کے لیے کہ جب ہمارے ملک میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، آپ بھاگ کر 1 گھنٹہ پہلے جو ہے وہ پیٹرول اسٹیشن کا رخ کرتے ہیں کہ ہم نے پیٹرول بڑھانا ہے. جیسے آپ نے اگلی پوری زندگی مہنگا پیٹرول بڑھانا ہی نہیں ہے. 10-15 روپے کے لیے آپ اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں، آپ بریانی کے ڈبوں کو بک جاتے ہیں. آپ جو ہیں وہ ایک بے حس قوم ہے. یہ بے حس قوم ہے کہ پچھلے 75 سال بھی آپ جو ہیں وہ ایسے بیٹھے رہے، اگلے 75 سال بھی یہ قوم ایسے چلتی رہے گی. اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں. میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں. اب میرے سے یہ کاپی پیپر کے اوپر لکھوائیں، آپ کو میں لکھ کے دے دیتا ہوں، آپ یہ میری ویڈیو سیو کر لیں کہ اس قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اگلے 75 سال بھی یہی پولیٹیکل مافیا پاکستان کے اوپر مسلط رہے گا، اور آپ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ خود بے حصہ ہیں. ان حکمرانوں کا کچھ نہیں ہے. یہ حکمران آپ پر ایسی مسلط رہیں گے، آپ خود جو ہیں آپ میں غیرت نہیں ہے. تو خیر شہباز حکومت کے حوالے سے خبریں، اور سڑکوں پر فیصلہ، مراد سعید کی انٹری ہوئی ہے، مولانا کی بھی انٹری ہوئی ہے. اس حوالے سے خبر دینا چاہتا ہوں. آج بڑے عرصے کے بعد جو علیمہ خان ہے وہ منظر عام پر آئی ہیں. علیمہ خان کہتی ہیں آج وہ چونکہ سوات کے اندر وہ پہنچی اور وہاں پر ورکرز نے ان کا استقبال کیا. ورکرز نعرے لگا رہے تھے، ورکرز مائک کے اندر اعلانات کر رہے تھے. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ترسے ہوئے ہیں کہ کوئی آ کر ان کو جو ہے وہ کوئی عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی روڈ میپ دے. تو علیمہ خان نے کہا کہ میرے 2 مطالبات ہیں، ایک تو عمران خان کی جو قید تنہائی ہے اس کو ختم کیا جائے، دوسرا ان کا علاج کروایا جائے، تیسرا انہوں نے ایک نعرہ لگایا کہ عمران خان نے نعرہ لگایا تھا آزادی یا موت. ہم نعرہ لگاتے ہیں آزادی یا شہادت. ہم اگر بہنیں ماری بھی گئی تو ہم شہادت جو ہیں وہ نوش کریں گے، ہم اپنے بھائی کے لیے لڑیں گے. آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن وہاں پر سب سے امپورٹنٹ بات KPK میں عمران خان کی اور PTI کی گورنمنٹ ہے، وہاں پر KPK حکومت کا کوئی رہنما سامنے نہیں آیا. سہیل اپریدی سوری ٹو سے جو عشق عمران میں مرنے آئے تھے، آج وہ بوٹوں کے تسموں کے ساتھ لمبے لیٹے ہوئے ہیں، اپنے منہ میں انہوں نے تسمے لیے ہوئے ہیں. تو سہیل اپریدی صاحب اپنا اقتدار بچانے کے لیے وہ معافیا مانگتے ہیں وفاقی حکومت سے، وفاقی حکومت کے نمائندوں سے. تو یہ جناب ناکام ہو گئے. بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے. یہ کمپرومائز قیادت ہے. یہ ساری کی ساری جو اسٹریٹ موومنٹس کی ذمہ داری ہے یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں. تو بیسیکلی یہ سارے ایک جو ہے وہ مفاد پر ٹولہ اکٹھا ہوا ہے. پاکستان کی سیاست کا یہ یاد ہے، چاہے PTI، نون لیگ، پیپلز پارٹی کوئی بھی ہے، یہ سارے اپنے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر مروثیت کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں پارٹی میں مروثیت نہیں چاہیے. یہ خود 5 بار 6 بار میں نے منتخب ہو کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مروثیت نہیں چاہیے. یہ پارٹی کا پلان نہیں تھا. اور پھر دوسرا کہ پنجاب کے اندر جو نورین صاحبہ ہیں، نورین نیازی صاحبہ، وہ ایکٹیو ہوں گی، پنجاب سے تحریک کا اعلان ہونا ہے. اور پھر دیکھتے ہیں کہ اگر پنجاب کھڑا ہو گیا
تو تحریک کامیاب ہوگی. آپ کے پی کے بلوچستان سے آپ جس مرضی صوبے کو اکٹھا کر لیں, لیکن پنجاب سے آپ نے جب اگر آپ نے چنگاری کھڑی کر لی تو پھر تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں, ادروائز تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی. تو علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں کہ وقت آ گیا کہ نہ رکنے والی مزاحمتی تحریک کو کے پی کے اب لیڈ کریں. جب تک حکومت پریشر نہیں بنائیں گے ہم, تب تک یہ نہ عمران خان کو قید تنہائی سے نکالیں گے, نہ ہی ان کا علاج کروائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں سوات سے, میں عمران خان سے مراد سے کہنا چاہتی ہوں کہ اب آپ باہر آئیں اور سوات کی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں. مراد سید کا تعلق سوات سے, اور مراد سید کے بارے میں عمران خان صاحب جیل سے پیغامات دیتے ہیں کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آنا. موسٹ وانٹڈ پرسن فار دس سسٹم مراد سید, کہ وہ باہر آئیں گے ان کی جان کو خطرہ, بہت ساری چیزیں. تو مراد سید کے بارے میں علیمہ خان کا یہ کہنا تو وہ بڑا ایک معنی خیز ہے کہ مراد سید کے بارے میں کیا کہنا چاہتی ہیں, کیا نہیں کہنا چاہتی. تو مراد سید کی منظر عام پر آنا, تو علیمہ خان نے کہا کہ آپ منظر عام پر آئیں اور آپ ان کو لیڈ کریں. اور اس کے دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ نمبر 1 کہ ساری جو آئی ایس ایف کی قیادت ہے, سہیل افریدی لوگ ہیں, سارے جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے قیادت کے اوپر, تو یہ ایکسپوز ہو گیا ہے اور پھر کہا جا رہا ہے کہ مراد سید آ کر جو ہے اپنی جان کی قربانی دیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ تحریک شروع کی جائے, اور ابھی شروع کی جائے. عوام چاہتی ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اب تحریک چلائی جائے. اب وہ یہ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہی ہے کہ تحریک شروع کی جائے. علیمہ خان نے پھر وہاں پر جو ورکرز, جو لوگ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں, ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ تحریک شروع ہو, تو عوام نے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا کہ جی ہاں, ہم چاہتے ہیں کہ اب تحریک جو ہے وہ شروع ہو جائے. دوسری جانب ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ان کی بہنیں علیمہ خان جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلنا شروع ہو گئی ہیں, اور پھر آج جمعیت علماء اسلام پہ کا آج ورکرز کنونشن ہے, اور جس مارکی میں ہونا تھا, بخارا مارکی ہے اسلام آباد میں ایکسپریس وے کے اوپر, وہاں پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی, اور جی آئی فے کے ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے کنونشن کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے. لیکن خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے انہوں نے جی آئی فے کی مرکزی مجلس عامہ جو ہے ان کے اجلاس کے بعد کنونشن سے خطاب کے لیے وہ روانہ ہو گئے ہیں, اور اب بڑی تعداد کے اندر وکلا وہاں پر پہنچیں گے, جو ان کے لائر فارم کے لوگ ہیں وہ پہنچیں گے, ان کے ورکرز پہنچیں گے, اور بخارا رائل اسلام آباد ایکسپریس پر یہ مارکی موجود ہے. وہاں پر جا کر آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خطاب کریں گے. تو یہ بڑا معنی خیز سا ایک چیز لگ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اچانک سے ایکٹیو ہوئے ہیں. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جس دن اپوزیشن کے اندر مولانا فضل الرحمان کی انٹری ہو گئی, جس دن یہ دھرنے جل سے جلوس کریں گے, جس دن یہ میدان کے اندر اتریں گے, اس دن یہ حکومت کا پہیہ الٹا گھوم جائے گا. پی ڈی ایم کے اندر جب مولانا فضل الرحمان آئے تھے نا, تو اس وقت ہمیں نظر آ گیا تھا کہ اب یہ حکومت کرنے والی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اصولی طور پر ایکٹیو ہو گئے ہیں, اور حکومت بھی ان کے خلاف بیانات دے رہی ہے, ان کے اوپر کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو اب یہ طبل جنگ بچ چکا ہے, حکومت جانے والی ہے. شہباز حکومت جو ہے اس کے کچھ دن جو ہے وہ رہ گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے. تو اگر مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہو گیا پی ٹی آئی کے ساتھ, پھر یہ حکومت جو ہے اس کے گھر جانے کی نوید میں آپ کو خود سنا دوں گا. تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ دن میں آپ کو بڑے بڑے سرپرائزز جو ملنا شروع ہو جائیں گے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنے لازمی طور پر خیال رکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.